Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मैं एडमिन्स टीम का इस्तकबाल करता हूं जो बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और सभी डियर प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स को और सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अबव 80 तो वॉल्यूम्स वो वाले हो गए हैं जो बाकायदा यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और इससे पहले काफी डिस्कशन साहब से ऐसे भी हो चुके हैं जो कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सके हैं और यूट्यूब पे अपलोड नहीं है। बहरहाल खुदा आपका भला करे सर। मैं आज अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं और कुछ आपसे सवाल और जवाब। शुक्रिया। पैदाइशी तौर पर सनातन धर्म के आर्य समाज फिरके में जन्म लेने के बाद, उनमें आंख खोलने के बाद, उनकी तरबियत में परवरिश पाने के बाद तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये था, यही हम लोगों को तालीम दी जाती है कि खुदा ईश्वर भगवान सुपर पावर सर्वशक्तिमान सिर्फ एक है और कोई नहीं, और वही संस्कार हमको सिखाए जाते थे। और कुल मिला के अगर मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये बात बताऊं कि हमको यही बताया गया, यही सिखाया गया हमारे पूर्वजों ने कि केवल और केवल खुदा है और कोई नहीं। और अब से 5000 साल पहले भारतवर्ष में कौरव और पांडवों के बीच में भयानक युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ, यानी कि खून खराबा हुआ, और क्रीमी लेयर दोनों तरफ की मारी गई। और उसके बाद यहाँ पे पंडितों ने अपना कब्जा जमाया, तरह तरह की मूर्तियां बनाई, उनको रंग पेंट किया, अलग अजीब अजीब उनके नाम दिए। कुछ जानवरों की मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मूर्तियां बना ली, उसमें रंग पेंट किया, अलग अलग उन्हें नाम ले दिए, और एक तरह से बुद्ध पूजा की शुरुआत की। ये हार्डली 5000 साल पहले की बात है। और उसी टेन्योर में उधर अरब साइड में नबूवत ने कॉन्सेप्ट ने जन्म ले लिया, और बाकायदा फिर और नबी जितने आए हैं वो आए हैं, और बाकायदा एक इब्राहिम साहब के नाम के आदमी बताने के बाद ये कह दिया गया कि अब तो इनकी औलादों में ही सिक्योर कर ले गए हैं, या इनकी औलादों का ये हक रह गया है कि उनमें नबूवत चले। आमतौर से ये देखा गया है कि अगर एक आदमी की एक से ज्यादा शादियां हों, दो बीवियां हों, और दोनों की औलादें हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि किसी को ज्यादा स्टेटस मिलता है, किसी को कम। और शायद यही वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही एक औलाद जो कि इस्माइल साहब के नाम की थी, इस्माइल साहब की औलादों में से बताया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें कभी भी यहूदियों ने, नसारा ने कभी भी तस्लीम नहीं किया, बल्कि इस्माइल साहब को भी वो थोड़ा छोटा ही दर्जा देते हैं। बहरहाल रसूल इस्लाम साहब की तालीमात देखते हुए और कुछ बहुत कम मुझे जानकारी मिली, और मैंने ये देखा कि चलिए जो ये ज्यादातर हिंदू लोग बुत परस्ती में मुलव्विस रहते हैं, इन सब से छुटकारा मिलेगा, और उधर हम चले जाते हैं। कुछ हमें जन्नत के कॉन्सेप्ट बताए गए, हालांकि जन्नत के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले ही गुरूड़ कुरान में मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन गुरूड़ कुरान जो पंडितों ने फिर लिखे हैं 8-10 किताबें, उसमें एक गरुड़ कुरान है, और उसमें बिल्कुल यही तस्वुर दिखाए हैं कि जन्नत में इस तरह से अप्सराएं मिलेंगी, दोजख में आग के गोले मिलेंगे, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। ये सब चीजों से गुजरने के बाद, विचार करने के बाद, आज की तारीख में मोहतरम जाहिद खान साहब से मुलाकात होती है, उनके टीचिंग्स पता चलती हैं, और अगर उनकी टीचिंग्स को गहराई से देखो या पहली नजर में देखो या न्यूट्रल होके देखो, तो पता ये चलता है कि जो 5000 साल पहले सनातन धर्म में भी खास तौर से हम लोगों का जो फिरका चल रहा था, जिसको कि हम आर्य समाज कहते हैं, कि केवल और केवल एक खुदा, ओनली वन गॉड एंड नो वन एल्स वाला कॉन्सेप्ट मोहतरम जाहिद खान साहब बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि नबूवत का सिलसिला खत्म, वो सब लपेट ली गई, और खुदा का और बंदे का ये रिश्ता है। तो मैं यहाँ से ये शुरुआत करना चाहता हूँ मोहतरम जाहिद खान साहब से। तो मैं क्या ये समझूं सर कि मैं एक आर्य समाजी होने के साथ साथ मैं उसी शख्सियत से बातचीत कर रहा हूँ कि आप एक तरह से आर्य समाज ही की तालीमात दे रहे हैं। इस रिगार्डिंग आप अपने पहले कमेंट्स दे दीजिए, फिर इंशाल्लाह कुछ सवाल जवाब। शुक्रिया।
مذہبی عقائد کی تو میں تعلیمات بالکل بھی نہیں دے رہا، چاہے وہ آدم نوح، اب 5,000 سال پرانا یہ مذہب، ابھی نوح بھی نہیں آیا تھا کہ یہ مذہب کی شروعات ہوئی تقریباً، ہندوازم۔ تو مذہب کی شروعات اور ان کے جو بھی عقائد ہوں، ان کو تو خدا نے ماضی کا حصہ بنا دیا، تو وہاں سے تو میں شروع نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر آریہ کا کانسیپٹ یا بعد میں محمد صاحب کا کانسیپٹ یا موسیٰ کا کانسیپٹ ایک خدائے واحد کا تصور پیش کرنا ہے، تو یہاں تک تو ہماری بیسس ہیں۔ اس کے بعد جو میں بتا رہا ہوں وہ ابھی تک کسی مذہب کی تاریخ میں وہ راز نہیں کھلے خدا کے لیے، تو بہت بڑا فرق ہے، 180 ڈگری فرق ہے، اور بہت بڑا فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ اعلان ہے کہ جو راز الہی میں کھول رہا ہوں، اس سے نہ صرف مذہبوں کے صف لپیٹی گئی خدا کے حکم سے، بلکہ انسانیت ایک ایسے محور میں آ جائے گی کہ جو براہ راست اپنا زندہ تعلق رکھے گی خدا کے ساتھ۔ اسے مذہبوں کے اندر جو نچوڑ نکالا گیا ہے، وہ کہا گیا تھا کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوں گے۔ یہ کانسیپٹ، یہ پروفیسائی خدا کی ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں، اور اگر میری زندگی میں خدا کی بادشاہت نہیں آتی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں وہ ایلیمنٹ ہیں انسانی ذمہ داری کے کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، تو اس لیے ایک یا دو نسل جنریشن کا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن خدا نے کہا کہ وہ بنیاد پوری ہو چکی، صرف کویسچن آف میٹر، میری دنیا اب آئے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، اصل میں آج آپ سے اس لیے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دماغ میں جو تھوڑا بہت باتیں رہ رہی ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں سر۔ سناتن دھرم بھی یہی تعلیم دیتا ہے، یا یہ کہ خاص طور سے جو آپ کا ہمارا آریہ سماج فرقہ ہے، کہ صرف اور صرف خدا کی ہی پرستش کرو، خدا کی پوجا کرو سر، اور خدا کے اور ہمارے درمیان کوئی نہیں۔ حالانکہ بہت ساری دھارمک پستکوں نے بھی اس کو لکھا ہے، قرآن میں تو حالانکہ کئی جگہ کئی باتیں لکھ دی خدا کے لیے، کئی جگہ کہتے ہیں کہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، پھر ایک جگہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو عرش پر بیٹھا ہے، پھر کہتے ہیں جی ذرے ذرے میں ہے۔ تو بہرحال ہم تو لوگ تو یہی مانتے ہیں کہ ہماری حلق یا اس میں ہی آتما میں ہی بھگوان ایشور وراجمان ہے، اور ہم لوگ بھی ایک طرح سے خدا کا روپ ہیں سر۔ یہ بات خدا نے عیسیٰ سے کہی تھی جو مسیح تھا، کہ وہ آسمانی باتیں بتا دے۔ وہ آسمانی باتیں بنیاد تھی انسان کی روحانیت کے لیے، کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ ریپینٹ دی کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، خدا کی بادشاہت آ گئی ہے اور تم توبہ کرو۔ وہاں سے خدا کی بادشاہت ریئلائز ہوتی ہے، سبسٹینٹل ریئلائزیشن، وہ اس نے بتائی نہیں۔ اور میں 2000 سال کے بعد اس آسمانی باتوں سے بہت زیادہ، بہت گہرائی کے اندر میں بنیاد رکھ رہا ہوں، انسان کے دل میں بیج دے رہا ہوں، کہ جس سے بہت جلد خدا کی دنیا آ جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں؟ نہیں، خدا کہتا ہے۔ ہم جب نبوت پر ریڈنگ کرتے ہیں، اسٹڈیز کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہو کے گزرے ہیں، چاہے وہ 1400 سال پہلے والے ہوں، 2000 سال پہلے والے ہوں، تو اکثر کر کے خون خرابہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں موجود ہے۔ اور پرانی سٹوریز یا پرانے نبیوں کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہ ہوتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ 1400 سال پہلے آئے پروفٹ آف اسلام صاحب پہ کافی معلومات ہیں،
ان کی زندگی جنگ و جدل میں گزری، ان کے انتقال بھی ایک عجیب سا میٹر ہے، اس میں طرح طرح کی لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد گدی نشینی کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں مار کاٹ ہے سر۔ کل ملا کے دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنے، قتل و غارت گیری کرنے، یہی انجام، یہی سب کچھ۔ آپ کی آڈیو سن لیتا ہوں جو آئی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم سوال و جواب کا سیشن لے لیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب خدا کی دنیا آ جائے گی، تو چاہے تو لاکھوں کروڑوں سال ہو چکے ہیں دنیا کو آئے ہوئے، چاہے یہ 5-6 ہزار سال کا پیریڈ مان لیجئے جب سے نبوت کا سلسلہ بھیجا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو ادھر کا، آپ عرب سائڈ کی بات لے لیجئے، تو آج تک خدا کو کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ خدا کی ہی دنیا لائے، خدا کی ہی ساری حکومت ہو؟ آج اتنے لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد، جبکہ آدمی کو اتنے زیادہ اختیارات مل چکے ہیں کہ وہ اسپیس میں جا کے بیٹھا ہے، اسپیس میں بھی جا کے جنگیں کرنے کی اہلیت حاصل کر چکا ہے، پوری دنیا ایک گلوبل بال کی طرح ہو گئی ہے سر۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں، اسی میں پورے ملکوں کے، پوری دنیا کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ہی خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی حکومت لا رہا ہوں؟ پہلے کیوں ضرورت نہیں پڑی اور اب کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور اگر اب ضرورت بھی پڑ رہی ہے تو خدا کو تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ کن کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم وہ اپنے حکم کو کیوں لاگو نہیں کر پا رہا؟ کیوں کوئی پوری دنیا میں 1 منٹ میں ہی خدا کی حکومت یا وہ چیز آ پاتی جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ کانسیپٹ جو ہے عبادت کا، پرستش، پوجا پاٹ کا، یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو خدا اپنے پردے ہٹا کر اپنی معرفت الہی کی بارش کرے، تو یہ فرق پڑتا ہے۔ تو پرستش، پوجا پاٹ کی 2 نیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نرک کا خوف، دوزخ کا خوف، یا جنت کی امید اپنے اعمالوں پر۔ یہ جو ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے، نہ یہ کانسیپٹ خدا کا ہے۔ وہ تو انسانیت کے ساتھ ایک زندہ تعلق چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی کہتا ہے کہ جو میری دنیا میں ہو، میری دنیا آئے گی، اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، حادثات نہیں ہے اور بیڈ لک نہیں ہے، وہاں میں خود کمیونیکیشن کروں گا انسانیت سے۔ تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ خدا کی دنیا کا آنا یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کی دنیا جب بھی آئے گی اس میں جو ذمہ داری، رسپانسیبل ایلیمنٹ ہے وہ انسانیت ہے، کیونکہ انسانیت نے چابی کھوئی ہے اپنی۔ خدا نے تو چابی دی تھی کہ اس کی بادشاہت کیسے آئے گی، تو جو اتنا دور گزرا اور خدا کی دنیا نہیں آئی، یا اور دور گزرتا اور خدا کی دنیا نہیں آتی، اس میں قصور خدا کا نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اندھا پن ہے وہ انسانیت کا ہے، پھر مسیح کا بھی ہے۔ تو اس دفعہ جو خدا کی ذات کہہ رہی ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ تو نے وہ میرے راز الہی، وہ آسمانی باتیں اس طرح بتا دی ہیں انسانیت کو کہ اپنے آپ کو درمیان میں نہیں رکھا، اور تو نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، اور مستقبل خدا ہے۔ خدا نے کہا اب میری دنیا آ جائے گی۔ پہلے کیوں؟ یہ پہلے والوں سے پوچھا جائے، لیکن اگر نزدیک والوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہاں تو جواب مل جاتا ہے۔ جب خدا ایک مسیح کو کہہ رہا ہے کہ میری دنیا اب آ جائے گی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ اب نزدیک اور ہاتھ میں آ کے ہے،
اور وہ دنیا پھر نہیں آتی تو دو ہی قصوروار ہو سکتے ہیں، تین پارٹیاں ہیں یہاں: خدا، مسیح اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، مسیح نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو جو دنیا ہاتھ میں آ چکی تھی وہ سلپ ہو گئی۔ 2000 سال کے بعد خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے وہ سب کچھ کر دیا جو میں چاہتا تھا، تو اب کہ اگر تیرے دور میں نہیں آتی تو 2 نسلیں چاہیے بس۔ اب یہ دنیا، اب یہاں اندھیرے نہیں آئیں گے، روشنی آئیں گی اب یہاں پر۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ نبوت کا ہے، اور نبوت کے دعوے دار جن کو کہ دنیا سچ مانتی ہے شاید 1,24,000 ہو گزرے ہیں۔ آپ کے اکارڈنگ وہ 1,48,000 یا پتہ نہیں کیا تعداد آپ بتاتے ہیں۔ مسلمانوں سے ڈیٹیل پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی 25-30 آدمیوں کے نام اس میں قرآن شریف میں موجود ہیں بائی نیم۔ بہرحال جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ان لوگوں کے پیچھے لگے، اور میں معذرت کے ساتھ اگر یہ کہوں کہ جی بھیڑ چال کی طرح ان کے سامنے بھیڑیں بن گئیں کہ جی آپ ہی ہمارے سروے سروا ہو، آپ ہی ہمارے میلارڈ ہو، ان لوگوں نے ان کی اطاعتیں کی، جس طرح سے انہوں نے پوجا پاٹ کرنے کو کہا، خدمت کی، پوجا پاٹ کی، چندے وغیرہ کا نظام جو بھی کسی نے بتایا ہوگا وہ فالو کیا۔ مذہب اسلام میں یہ رائج کر دیا گیا کہ 20% رسول اسلام کا لوٹ مار کے مال میں سے، معذرت میں کہتا ہوں چلو جنگوں میں سے جو مال غنیمت ملتی تھی اس میں سے، اور باقاعدہ پہ 2.5% زکوٰۃ، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، یہ دس اینڈ دیٹ، ان سب کچھ کو لوگوں نے فالو کیا، اور آج تک انہیں کچھ حاصل تو ہوا نہیں۔ اور آج کی تاریخ میں آپ نے مسیح الزماں کا دعویٰ کر دیا، اور آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو آپ مسترد کرتے ہیں، تو آخر ان لوگوں کا کیا جن لوگوں کو استحصال کا شکار ہوئے، جن لوگوں نے مالی قربانیاں دی، جن لوگوں کے قتل و غارت گری ہوئی، جنہوں نے اپنی فیملیاں کھو دی ان جنگوں میں، اس میں کس کا قصور ہے سر؟ بتائیں۔ شکریہ۔ 1,24,000 یا 1,48,000 ہوئے تو ہیں سب آؤٹ، اور جو 25-26 ہیں یہ بھی آؤٹ۔ حقیقت ہسٹری کی آپ اس کا چہرہ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جتنے 25 ہیں سب کے سب آؤٹ، سب نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو درمیان میں رکھا، اور خدا کی بادشاہت کی چابی یہ ہے کہ مسیح اور نبی اپنی ذات کو ذرا پرے کرے، انسانیت کو آگے آنے دے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اس کو فالو کیا، فالو تو کیا، لیکن مذہب والوں نے اپنا اندھا پن تو قائم رکھا، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ مسیح کے آنے کے بعد وہ مسیح جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں ہو سکے، اس کا قصور مسیح کا ہے، اس نے آسمانی باتوں کو چھپایا۔ اب جو بعد میں یہ آئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، یہ یا وہ کیا، جو سب کچھ کیا، تو جو وہ نیکی کی جزا ہے وہ تو انسان کو مل جاتی ہے، یہاں نہیں مل سکتی، تو آخرت میں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ یہاں پھر 2 ایلیمنٹ ہے، ایک نبی ہے، اگر وہ نہ بتائے، دیکھو نا، خدا مجھے چن کے کہہ رہا ہے کہ انسانیت کو تو یہ بتا، اور میں کمپرومائز کر کے سوسائٹی کے مطابق سوسائٹی کو تعلیم دوں، تو خدا کی دنیا کیسے آئے گی؟ تو بیچ میں جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ لوگوں نے قربانیاں دیں، لیکن ایک قربانی نہیں دی، وہ جو انہوں نے قربانیاں دی اس کی جزا تو مل جائے گی، لیکن ایک قربانی نہیں دی کہ نبی کے بعد خود آگے آ کے نبی جیسا بننا نہیں چاہا۔ یہ وہ ہے جہاں پہ بہت بڑا فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری تعلیم کا حصہ یہ ہے کہ تم خود بھی مسیح جیسے بنو، جیسے میں ہوں، خدا کا دل۔ اس راہ سے اگر میں خدا کو مل سکتا ہوں تو اسی راہ سے آگے پہنچ کے تم بھی مل سکتے ہو۔ یہی تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔
اور یہ پہلے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے، اس کے ذمہ دار نبی، مسیح اور انسانیت خود ہے۔ پھر پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مسیح کی زندگی کے اندر 16 اور اب تو 17 دو اور آ گئے ہیں، نبیوں نے خدا سے زندہ تعلق پیدا کر کے اور خدا کی بارش کر رہے ہیں کہ خدا کے متعلق انہوں نے کیا دیکھا اور خدا کیا چاہتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ابھی ہزاروں ماننے والے ہیں، ان میں بھی کچھ ریلیٹیو ہیں، کچھ فائنینشیل دیتے ہیں، کچھ ایکٹیو ہیں۔ تو یہ نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کا ہمیں اب مل رہا ہے۔ یا آپ ہمیں دکھا دیں، آریہ میں سے دکھا دیں، ہندوؤں کی تاریخ میں سے دکھا دیں، یا اسلام کی تاریخ میں دکھا دیں، یا بدھ کی تاریخ میں دکھا دیں، یہودیوں کی یا مسلمانوں کی، وہ تو ایک نبی آ جاتا تھا تو دوسرا نبی جو ہے اس کے خون کا پیاسا بن جاتا تھا۔ بات کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے، جیسے آپ ابھی بھی آڈیوز دے رہے ہیں کہ آپ ورڈ خدا کا نام یوز کرتے ہیں سر، مسیحی لوگ بھی خدا ہی کا نام یوز کرتے ہیں۔ ہم سناتن دھرمیوں کو بچپن سے جو سکھایا جاتا ہے، ہم ایشور بولتے ہیں اور ایشور ہی کو سرو شکتیمان مانتے ہیں سر۔ پھر لوگوں نے الگ الگ نام رکھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کچھ الگ ہی طرح کے نام دیے، پتہ نہیں گلاش، ٹیچی ٹیچی، فرشتہ، سم تھنگ۔ میں وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سر۔ اور میں نے مسیحی ممبرس کو یہ دیکھا تو ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک ریلیجن میں ظاہر سی بات ہے کہ چند لوگوں سے تھوڑا دوستی کا رشتہ ہو جاتا ہے، اور ایسا رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ پرسنل پہ بے تکلفی سے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ گروپ یا کلیکٹیولی ایک اسٹیج پہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اندرونی طور پہ مسیحی لوگ بہت ناراضگی یا عجیب و غریب سی پوزیشن فیل کرتے ہیں اگر ہم لوگ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو خیر آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ ورلڈ کا انٹروڈکشن کیا صرف مذہب اسلام نے دیا ہے؟ کیا صرف قرآن شریف کے ٹیچنگ میں اللہ کا نام آیا ہے، یا یہ اللہ ان سے پہلے کسی اور نے کہا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ ورلڈ کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، کیسے پڑی ہے، بتائیں، کیونکہ کوئی اور ریلیجن کم سے کم میری نالج میں اللہ ورڈ یوز نہیں کرتا، بتائیں۔ شکریہ۔ ہمیں تو اس گاڈ نے یہ کہا کہ اب میرا نام آسمانی والدین ہوگا۔ اب آپ ایشور کہیں، خدا کہیں، اللہ کہیں، بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں، مختلف نام۔ آپ اسے یہاں پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کریٹر ہے۔ اب یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اسلام کی کریشن ہے اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نام کو پہلے داؤد نے پیش کیا کہ اللہ جو ہے، اللہ جو ہے وہ علایا میں رہے گا، خداؤں کے درمیان رہے گا۔ پھر اس کو پہلے استعمال کیا تھا، بعد میں اس کو استعمال کیا ہے عیسیٰ نے، جب وہ اس کو پتھر مار رہے تھے۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ اٹھائے پتھر، مارا نہیں، پتہ نہیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ جب پتھر مار رہے تھے تو عیسیٰ نے پوچھا تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کا درجہ کہتا ہے۔ تب اس نے داؤد کی کتاب، جس میں اس کے بڑے نغمے ہیں، کہا تمہارے جو زبور ہے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ وہ علایا میں رہے گا، خداؤں کے درمیان ہوگا۔ تو یہ ٹرم پہلے بھی استعمال ہو چکی ہیں، اسلام کی کریشن نہیں۔ اگر اسلام کی نے ایجاد کیا ہوتا تو باپ تو عبداللہ تھا، وہ تو اسلام دے کے نہیں آیا تھا، اس کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا؟ اس کا باپ عبد المطلب تھا۔ تو یہ نام بڑا قدیم ہے۔ ناموں کی بحث کیے بغیر، جیسے سوری یہ آڈیو بہت لمبی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ جیسے خدا نے یہ بھی کہا
ایک دور یہ بھی آیا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹرم محبت کی، انس کی، الفت کی پیش کرتا ہے، لیکن ناموں سے کوئی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اب آنے والے زمانوں میں اسے آسمانی والدین کہا جائے گا۔ اب خدا نے یہ ٹرم، یہ ایکسپریشن یہ قبول کیا ہے کہ جو میری دنیا ہوگی مجھے آسمانی والدین کہا جائے گا، لیکن مقصد جو ہے وہ گول ہے، مقصد جو ہے وہ نام نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس مقصد کو پا جائیں، ہر الفاظ پھر ساکت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ روح کی دنیا میں بحث و مباحثہ تو ہے ہی نہیں۔ وہاں تو کھلا کھلا نظارہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اندھیرے ہیں، اس کے عقائد کتنے غلط ہیں، وہ چھاپ جو ہے وہ روح پہ پڑی ہوئی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی آنے والی ہے۔ سر یہ باتیں تو کم سے کم میری نالج میں یا میں نے اور لوگوں سے بھی سن رکھی ہیں سر، جو ان کے کرسچنز کے ایک طرح سے سب سے پیارے نبی ہیں مسیح جی، جن کو عیسیٰ مسیح جی کہا جاتا ہے، ان کی بھی تعلیمات یہی تھی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ خدا کی بادشاہی بہت جلد آنے والی ہے، خدا کی بادشاہی بہت جلد آنے والی ہے سر۔ ان کو آئے ہوئے بھی اور گئے ہوئے لگ بھگ 2020 سال ہو گئی، یا جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہوگا سر، پلس مائنس میں، تو پوری طرح خدا کی بادشاہی نہیں آئی۔ اب آپ تشریف لائے ہیں دنیا میں، آپ یہ ٹیچنگز دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خود ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 2 جنریشنز چاہیے۔ بٹ اس آڈیو میں آپ نے دریافت کیا کہ کس نے تعلیم دی کہ خدا سے رشتہ قائم کرو، یا کرو وہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کہہ دیا محترم۔ آپ کی ہر ایک بات کا ریسپیکٹ ہے سر، بٹ یہ تعلیمات تو کہیں نہ کہیں قرآن شریف میں بھی ملتی ہیں، کہ کئی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے رشتہ قائم کر لو، خدا سے سیدھا رشتہ قائم کر لو۔ یا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف میں کسی بھی جگہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ جی قرآن شریف نے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں کہ خدا سے ڈائریکٹ رشتہ بناؤ یا خدا سے رشتہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ سر بتائیں۔ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں۔ اللہ کا تو سمجھ چکے ہیں نا آپ کہ یہ اسلام نہیں بلکہ یہ اپنا تورات میں بھی ہے اللہ کا کنسپٹ، اور یہ انجیل میں بھی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی آپ کو۔ اگر مسیح یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی بادشاہی آئے گی، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت آئی کیوں نہیں؟ فرق کریں نا آپ اس کو جب تک فرق نہیں کریں گے معاملات گلجن میں رہیں گے۔ ہم یہ تعلیمات بتا رہے ہیں کہ وہ آئی کیوں نہیں اور آئے گی کیسے، اس کے کیا ایلیمنٹ ہے کہ اس کے پورا کرنے سے، انسانی ذمہ داری کے پورا کرنے سے، اور خدا کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی تفصیلات تو ہم بتا رہے ہیں، یعنی کہ کمپلیٹ کر رہے ہیں سچائی کو۔ اور اس کے بعد جو جیسے آنی تھی راز بیان ہونے تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس مسیح نے نہیں کیے، اور ہم نے جو بیان کیے ہیں اس کی بنیاد پر خدا کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہت آئے گی۔ اب آپ کا میں دوسرا سوال سنتا ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا گی کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، یہ 2 فرق ہیں۔ اگر انجیل، تورات اور قرآن کی تعلیمات یہ راہ دکھاتی ہیں کہ وہ نبوت پوری ہونی چاہیے جو خدا کہہ رہا ہے کہ میری دنیا آسمان اور نئی زمین ہے، تو وہ تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی ان مذہبوں میں، چاہے وہ آریہ مذہب ہو، چاہے بدھ کی تعلیمات ہوں، چاہے سارے مذہبوں کی نکال کے دکھائے نا آپ۔ تو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اب زمین کثرت سے انبیاؤں سے بھرے گی. فرق بتا رہا ہوں اور اس کا چھوٹا سا ایگزامپل یہ دے رہا ہوں. آؤ ہمارے ہزاروں ممبر ہیں، ان میں سے 17 کو میں نبی سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے. تو یہ جو ہے ابتدا جو ہے، جو اب خدا کی بادشاہت، نئے آسمان نئی زمین، اس کی تو ہم ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں. اے انسان، تجھے ضرور اپنے رب کی طرف سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا، بس بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ سوال ہے ایک ممبر صاحب کا، تو اب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کون سا نیا طریقہ آپ بتاتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتا دیں جو مذہب سے ہٹ کر ہو، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی صف لپیٹ دی گئی ہیں. بتائیں. شکریہ. جو خدا نے پیغامات دیے ہیں ان کو پہلے سمجھا جائے گا، ان کو ریئلائزیشن ہوگی، اس کے بعد پریکٹیکل دنیا شروع ہوتی ہے. یہ جو ہے نا آپ کے انڈین پاکستانی، انہیں تو نفرت ہے اس تعلیمات سے. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ جرمنی جا اور سورج وہاں سے طلوع ہوگا. ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلیم تو ہمارے پاس بھی ہے، تو تم خدا کی دنیا کیوں نہیں لے کے آئے؟ پھر ہمارے پاس بھی ہے. علم کے 3 درجے ہیں، ایک نالج ہے، دوسری انڈرسٹینڈنگ، اور پھر ریئلائزیشن ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں ان پورے مذہبوں کے اندر. اور ہم نے خدا کے جو پردے اٹھائے ہیں ان میں تینوں چیزیں ریئلائزیشن ہوتی ہیں انسان کے اندر. فرق یہ ہے بس کہ جب فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے آپ کی، تو آپ مکان ہوا میں بنائیں گے. اپنی تعلیمات پہ صرف ناز کرنا، اٹھا کے دکھانا، دیکھو ہمارے پاس یہ تعلیم ہے. اس کی سبسٹینشل یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے سبسٹینٹل، وہ تو آپ نے کی نہیں. ہوا کے اندر بیٹھے مکان بنائے جا رہے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ایک آپ سے بنیادی کوشچن ہے سر، اور میرے دماغ میں بار بار یہ چلتا رہتا ہے کہ قرآن شریف ہی سے ہمیں ایک نام نکل کر سامنے آتا ہے احمد کا، اور یہ پتہ چلتا ہے کسی احمد نام کے نبی کو آنا تھا یا آنا ہے. بٹ محترم، یہ بات لکھے جانے کے باوجود جو نبی آئے وہ محمد صاحب آئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں سر کہ محمد صاحب ایک الگ نبی ہیں، اور جس احمد کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ احمد کوئی اور آنے ہیں یا آ چکے ہیں، یا یہ کہ احمد کی جگہ ہی محمد آ گئے اور خدا نخواستہ لکھنے سننے میں قرآن میں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کیا تعلیمات دیں گے؟ بتائیں. شکریہ. وہ تو محمد صاحب نے خود بھی بتا دیا ہے کہ میرے 10 نام ہیں، ان میں ایک نام یہ احمد بھی ہے. تو اس میں تو کوئی آرگومنٹ کی جگہ نہیں رہ جاتی. لیکن احمدیت اب یوں اس کو اپنی طرف منسوب کرتی ہے کہ جو آنے والا ہے وہ احمد، یعنی کہ جو محمد صاحب کی تعلیمات نامکمل تھیں اس کو مکمل کرنے والا، اس سے بھی افضل اب یہ آئے ہیں قادیان میں. تو جو ایکسپریشن احمدیت دے رہی ہے، کچھ بھی ہو اس پہ آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان مسلمانوں سے ہزاروں گنا بہتر ہے تعلیمات. کیونکہ کم سے کم پیس انوائرمنٹ تو ہوگی جس کے اندر ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. پوری اسلامی ملک جو ہے وہ تو کرمنل، جرم کرنے والے، نبیوں کو ماننے والے، سرتن سے جدا کرنے والے ہیں. ان کی سب تو بالکل لپیٹ دی گئی ہے ان مسلمانوں کی اور ان مذہبوں کی، خاص کر مسلمانوں کی. اب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کیا نئی تعلیمات ہیں. اب تو ہمارے 11 گروپ بن چکے ہیں
ون فیملی ورڈ کے، اس میں لائبریری بھی بن چکی ہے، ساری تعلیمات ہیں۔ اب کیا میں ہر کتاب ان کو کھول کھول کے خود پڑھوں؟ اگر انہیں خدا کی تلاش ہے، یا پیاسے ہیں یا بھوکے ہیں خدا کے، تو ایک قدم خود بھی تو اٹھائیں۔ اگر انہیں خدا کی تلاش ہے، اگر یہ خدا کو پانا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے سوالات جو ہیں وہ براہ راست محض مباحثے پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آگے ان کی دنیا ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیمات جو لے گا اس قوم سے شروع ہوگی خدا کی دنیا۔ انہوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اور نہ خدا نے ان سے کوئی عہد کیا ہے، نہ ان کا کوئی معاہدہ ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں ایک بات یہ ضرور آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا، بتانا بھی چاہوں گا کہ مذہب اسلام جو کہ 1400 سال پہلے آیا ہے، اس کی بنیاد ہی تلوار کے بیس پر پڑی ہے، اس کی تلوار بیس ہی لوٹ مار پر پڑی ہے، اس کی بنیاد ہی ایک تاجر سفیان کے قافلے پر حملے سے پڑی ہے سر، اور اس کے بعد جو جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہب اسلام کے پیشوا کہہ لیجئے، ان کے رسول اللہ کہہ لیجئے، انہوں نے 11 سے 13 تک تو باقاعدہ شادی کی، جس کو کہ شاید نکاح کیا ہوگا یا جو بھی کیا ہوگا، باقاعدہ انہوں نے 17 لونڈیاں رکھی ہیں، جو کہ ثبوت اس گروپ میں دکھائے جا چکے ہیں سر۔ تو ایک عورتوں کے ساتھ ہی ایک طرح سے زندگی بسر کی، کسی بھی نبیوں کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لو تو اس میں عورتیں قائم و دائم ہیں سر۔ بٹ وہاں پہ جنگ و جدل ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کو لونڈیے بنا لو اور انہیں رجسٹر میں لکھ لکھ کے بانٹ دو، اور ایک طرح سے جہاد کو ایسا بتا دیا گیا ہے کہ جاہل طرح کے مسلمان لڑنے مرنے کٹنے کو تیار رہتے ہیں۔ لگ بھگ 100-150 سال پہلے قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ خدا نے مجھے یہ قبر دی ہے، یہ کہا ہے، اور ایک طرح سے ایز اے ریفارمر کام کیا، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کوئی ہدایت دینے والا آیا گا یا ہدایت مان لیجئے۔ ان کی تعلیمات بہرحال اس 1400 سال کے کمپیریزن میں حالانکہ پیسفل ہیں۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ فالتو کے جہاد میں اپنی جانیں ضائع نہیں کرنی ہے، جو بھی ہوگا میں مفہوم بتا رہا ہوں سر، میرے پاس بک سامنے نہیں ہے نا، میں بکس میرے پاس ان کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کی حکومت جس پہ ہے دیش کی، جس کا بھی سرکار چل رہی ہے، اس کی اطاعت کرو، اس سے باقاعدہ بنو اور اس کو فالو کرو۔ ان آل پیس ہے بنسبت 1400 سال پہلے کی۔ اب رہی بات عورتوں کے چکر کی یا لیڈیز کی، حالانکہ اس میں مجھے بہت اختلاف ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اسلام صاحب نے تو یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے ایک سٹیج پہ جا کے جب ان کی علیحدگی ہو گئی، اب کیوں ہوئی یہ تو خیر خدا بہتر جانے کس نے کروائی، وہ ان کے کمرے میں گئے اور کہا کہ جی مطلب خبر مل گئی ہے، اوپر آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے، اور باقی لیڈیز سے تو چلیے نکاح ہوئے ہوں گے، وہ ڈیٹیلز میں جاننے کی بات ہے۔ اس لیڈی سے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے اور ان کو جا کے گلے لگا لیا۔ چلیے انہوں نے چاہا تو وہ انہیں مل گئی۔ تو میرے جیسے ایک آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ چلیے صاحب وہ تو ایگزیکٹو آفیسر تھے، وہ تو مکے کے فاتحہ تھے، یا اس وقت مجھے نہیں پتا کس ٹائم کا یہ واقعہ نہیں بنے ہوں گے، تو بہرحال ان کے کافی فوجیں تھیں ان کے ساتھ یا جو بھی معاملات تھے۔ اسی طرح کا واقعہ لگ بھگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے محمدی بیگم کو بہت چاہا، بہت اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی، جائیدادوں کے لالچ دیے، اور یہ کہا میں یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، یہ نام کر دوں گا، وہ نام کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، وہاں بھی سائن یہاں بھی سائن۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی، ان کو وہ نہیں ملی لیڈی، اس نے شادی اپنا کی، زندگی بسر کی۔ حالانکہ ہم حدیث بہت زیادہ تعویلات اس ریکارڈنگ کرتے ہیں، میری ان سے کئی بار بات چیت ہوئی ہے، بٹ انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنے نظریات کچھ بھی رکھوں، تو میں اس موقف سے نہیں سیٹسفائیڈ ہوں تو نہیں ہوں۔ پہلی آڈیو میں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ آئینہ دکھایا ہے مسلمانوں کو۔ یہ سچ ہے، اس حقیقت کا انکار کرنے والا وہ مسلمانوں کی طرح کالے کوے کو سفید کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے جانا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی غلطیاں ہیں
محمد صاحب کی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کو چٹا کر کے دکھانا ہے. اس لیے اس مذہب کی نیا ڈوبے ہی ڈوبے، اور خدا ان کے ساتھ نہیں ہے. اب میں آپ کی دوسری ویڈیو سنتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان آل میرا کوشچن یہ ہے سر کہ اسلام 1 ہم نام دے دیتے ہیں 1400 سال پہلے والے آئے مذہب کو. اسلام 2 اگر میں کہنے لگوں کہ مرزا صاحب کے ٹائم کو مان لیا جائے، اس میں یہ ہے کہ قتل کر دو، مار دو، پیٹ دو. اس میں یہ ہے کہ جو حاکم وقت کی اطاعت کرو. اس میں تھوڑا پیس نظر آتا ہے. تو اگر میرے جیسا آدمی آپ سے یہ کہے محترم زاہد خان صاحب، آپ کو ان دونوں میں سے نمبر 1 یا نمبر 2 میں سے ایک اسلام کے لیے اپنے کمنٹ دینے ہیں کہ اسلام کو اچھا بتانا ہے، تو آپ کس کو بتائیں گے؟ بتائیں. شکریہ، جزاک اللہ. دوسری آڈیو کا جواب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ وہ چیزیں کشادہ ہو جاتی ہیں اور کام کیا جا سکتا ہے مستقبل میں. باقی تو چیزیں جو ہیں وہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یعنی کہ کام محمد صاحب کا ہی ہو رہا ہے وہاں بھی، اس میں تو مجھے بڑا اختلاف ہے. اور جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جب کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اس کی کمزوریوں سے درگزر ہو کے نگاہ اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ جو وہ نیکیاں یا اچھائیاں بتا رہا ہے اس سے انسانیت کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. یہیں سے ریفارمیشن کنسسٹنٹ ہو سکتی ہے اور ہم اپنے گول کے قریب پہنچ سکتے ہیں. اب میں دوسری ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی. تیسری آڈیو کا یہ جواب ہے، چاہے وہ محمد صاحب ہوں یا غلام احمد قادیان ہوں، گرے کھوتے سے اور غصہ کمار پہ نکالتے ہیں. غلطی خود کریں اور تعویلات یہ دے دیں کہ خدا نے ایسا چاہا. تبھی تو مرچیں لگتی ہیں مسلمانوں کو. جب میں یہ بتاتا ہوں محمد صاحب کے ساتھ اکثر ایسے معاملات پیش آئے کہ جب غلطی انہوں نے کی تو فوراً ہی توالید وہی اتری یا الہام کہ یہ خدا کی مرضی تھی ایسی. تو جس سے صحیح فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے اور امتیں بگڑ جاتی ہیں پھر، یعنی کہ فوراً آیت اتار دی اپنی بہتری کے لیے. اگر یہ بتا دیتے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، چاہے محمد صاحب ہوتے یا داؤد ہوتا جس نے وہ حرکت کی تھی، یا غلام احمد قادیان، تو کم سے کم اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ خدا اور انصاف فرق ہے بشر میں. اگر ان دونوں میں سے مجھے ایک چوز کرنا پڑے تو میں اپنی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے اور آپ کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کہوں گا کہ اس میں سے وہ جو انسانیت کو چیز فائدہ پہنچاتی وہ لے لیں، ورنہ کام دونوں طرف محمد صاحب کا ہی ہو رہا ہے. چاہے جماعتی احمدی ہے، تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اب دیکھیں نا، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. 17 نبی بن چکے ہیں اس مشن میں، اور مجھے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اگر بشری غلطیاں کی ہیں تو انہیں خدا کی طرف منسوب نہیں کیا. تو اگر ان نبیوں کو وہ خدا بتائے میری پردے ہٹا کے میری زندگی کے واقعات، تو مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو خدا کا تھا وہ میں خدا کی جو بیسس اور پلیٹ فارم تھی ان میں کوئی چیز میں نے مکس نہیں کی.
تو چاہے 17 نبی ہو یا مرنے سے پہلے ہزاروں نبی آ جائے، مجھے کسی بات کا خوف و خطرہ نہیں تھا۔ اب یہ محمد صاحب نبیوں کے کیوں دشمن ہوئے؟ انہیں پتا تھا نبی آنا شروع ہو گئے تو پھر محمد صاحب کے پول بھی کھلیں گے، راز بھی کھلیں گے، بھید بھی کھلیں گے۔ یہی خطرہ اس کو تھا، عیسیٰ کو، اور یہی خطرہ جو ہے، چلو اس نے اتنا تو کیا، آدھی تتر آدھا بٹیر، کہ آ سکتے ہیں 10,000 مسیح۔ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے تو ان کو ماننا نہیں ہے، بس داغی پہ رکھو کہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو مانتے ہی تو یہ بھی نہیں ہے بالکل آنے والے مرسل کو، نبی کو۔ تو فرق یہ ہے، ادھر تنت سے جدا کر دیے جاتے ہیں، ادھر یہ بھی انکاری ہے، ان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن ان میں سے جو بیچ بیچ کی راہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ کہہ بیٹھے غلام احمد قادیان تو مجبور ہیں، مانتے نہیں ہیں لیکن برداشت کرتے رہتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، میں تو پکا ٹھکا کہتے رہتا ہوں، میرے کوئی خلاف جائے، میری موافقت میں تو خیر بہت کم لوگ ہوں گے، ہر ایک کی سر اپنے اپنے مفادات ہیں۔ تو احمدیز آخر کیوں کر ماننے لگے کسی نبی کو؟ کوئی نبی آئیں گے کا، کیونکہ یہ مانیں گے تو ان کی خلافت ختم ہو جاتی ہے، خلافت ختم ہوتی ہے تو خاندانی راج ختم ہو جاتا ہے، خاندانی راج ختم ہوتا ہے تو وہ دنیا بھر کی سلطنتیں جو بنا رکھی ہیں، چاہے مسجدوں کے نام پر، چاہے گرجا گھر خرید کے، چاہے فارم ہاؤس، چاہے گھوڑے پال رکھے ہیں مہنگے مہنگے، بہرحال وہ ایک لمبے ڈسکشنز ہو جائیں گے سر۔ خیر، میں اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پورے گروپ ممبر سے بھی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، وہ حدیثیں ہیں، یہ روایات ہیں سر۔ میں اتنی ٹینشن نہیں رکھتا ہوں یاد کرنے کی کہ جی دجال آئے گا، کہ جی امام مہدی آئیں گے، کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ان سب چیزوں کو کلیکٹ کر کے بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ ایجاد کر لیا کہ جی وہ والے بندے وہ خود ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، انتقال فرما گئے، انتقال تو مرزا صاحب بھی فرما گئے، بٹ یہ ہے کہ وہ ایک ان کے پیچھے جماعت چل رہی ہے، اور جو اس کی فاؤنڈیشن کا طریقہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی پیسہ ملوث ہے سر۔ اور قرآن شریف میں کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ احمد آئیں گے، وہ محمد صاحب آئے، محمد صاحب ہی ان کا درود شریف میں نام لکھا ہوا ہے، محمد شاہ بھی خدا تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، محمد صاحب کو بتاتے ہیں معراج پہ گئے، مطلب محمد کے علاوہ کوئی ورڈ یوز نہیں ہوا، اب رہ گئے احمد صاحب۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ولی عہد سلطنت، سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز، جنہوں نے بنیاد باقاعدہ ڈال دی کہ اب ہماری نسل سے علاوہ سب کی چھٹی، اور احمدی لوگوں میں کوئی تقوی والا خاندان کبھی پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ ان میں خلیفہ بن جائے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ باقاعدہ کتابوں میں لکھ کے چلے گئے ہیں کہ جی احمد نام تو کے جو نبی آنے تھے وہ تو مرزا صاحب ہی ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ جی نہیں احمد تو نہیں ہے، وہ تو غلام احمد ہیں، تو اس طرح کی تعبیرات دیتے ہیں کہ جی غلام تو ان کے فیملی میں نک نیم لگتا تھا، ان کے فادر کا نام غلام کے نام سے شروع ہوتا تھا، ان کے بھائی کا نام غلام نام سے شروع ہوتا تھا، اور ان کا خود کا نام غلام نام سے شروع ہوتا تھا، بٹ وہ احمدی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہر جگہ ویکنیسز ملتی ہیں سر، چاہے وہ روایات میں لے لیجئے اور چاہے قرآن شریف میں وہ جو لکھا ہوا ہے احمد نام اس چیز کو کہہ لیجئے۔ بہرحال خدا سب کا بھلا کرے، شکریہ، جزاک۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے، سوالوں کی تو بہت زیادہ لسٹ میرے پاس آ چکے ہیں، ممبرس بھی بہت سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہم سب سے سکتے ہیں گروپ اس میں ایڈمن موڈ سے علاوہ بھی ممبرس کی خواہش رہتی ہے۔ آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو اس کا میں ویٹ کرتا ہوں سر، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، پھر سے ہم سوال و جواب کا سیشن کریں گے۔ آپ تشریف لائے اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ خدا کی سلامتی ہو آپ پر، خدا کی سلامتی ہو ہم سب پر، خدا کی سلامتی ہو پیور ڈسکشن گروپ کے سبھی ممبرس پر، شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ جو انبیاء، یہ جو دنیا ہے، اس پہ خدا کی تقدیر لاگو ہوگی۔ ابن کرتاس پہ جب سے بنی ہے ہستی کی یہ تصویریں، تقدیر کے ہاتھوں گردش میں ہے انسان کی یہ تدبیریں۔ تقدیر جب تک لاگو ہوگی جب تک یہ غلط فیصلے کریں گے۔ اور ایک نبوت تو میں آپ کو کر دیتا ہوں،
کہ جماعت احمدیہ کی ہانڈی جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹے گی اور اس کا بہت بڑا حصہ خدا کی بادشاہت کی تعلیمات کی طرف آ جائے گا. تو خدا اس احمدیت سے بہت سے کام لے گا، چاہے کوئی اجارہ داری رکھے اس پر، لیکن ان کی آنے والی نسلیں وہ اسلام اور احمدیت میں دلچسپی نہیں رکھیں گے، وہ اس بات پہ دلچسپی رکھیں گے کہ زندہ خدا سے کیسے تعلق قائم کیا جائے. باقی جو یہ کہتے رہے، اگر انہوں نے اپنا نام احمد رکھا، غلط تو نہیں رکھا. اور جیسے مجھے دکھایا گیا ہے، محمد صاحب نے کہا مجھے کہ دیکھو یہ اب کریں گے لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ، تو میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے اور جو خاص لوگ ہیں احمدیت کے ان کو بھی بتا دیا ہے میں نے کہ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر یہ ہانڈی جو پھٹے گی، ٹوٹے گی، یہ افریقہ میں بھی ہوگا، یہ یورپ میں بھی ہوگا. کوئی اجارہ داری، کوئی ڈکٹیٹرشپ، کوئی فیملی بیسس پہ کوئی چیز اخیر تک نہیں چلتی، حق ظاہر ہو جاتا ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.